रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मोहतरम मोहम्मद इशफाक साहब और मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद इम्तियाज़ साहब, इशफाक साहब की ज़ौजा मोहतरमा मोहम्मद इम्तियाज़ साहब की वालिदा मोहतरमा के ख़त्म 40वां के मौके पर यहाँ पे हाजिर हैं। मैंने जो आयत करीमा आपकी बारगाह में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसमें अल्लाह ताला हमें ये इरशाद फरमा रहा है कि जब भी कभी अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगी जाए तो इस तरह मांगो कि ए अल्लाह इन दोनों पे रहमत फरमा, इन पे करम फरमा, बिल्कुल इसी तरह कि जब मैं छोटा होता था तो इन लोगों ने मुझ पे रहमत फरमाई। जब मैं अपने किसी काम के काबिल न था, खुद मुख्तार न था, आजिज़ था, कमज़ोर था, तो जैसे इन्होंने मुझे अपनी आगोश में पाला, मेरी परवरिश की, बिल्कुल इसी तरह ए अल्लाह इन पर भी रहमत फरमा जैसे इन्होंने मुझ पर रहमत की। वालिदैन की अज़मत इस तरह भी इस आयत करीमा से आया होती है कि अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि जहाँ अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि अल्लाह तुम्हें हुक्म अता फरमाता है कि फ़कत उसी की इबादत करो, तो जहाँ अपनी इबादत का हुक्म फरमाया बिल्कुल वहीं पे वालिदैन के साथ उसने सलूक का भी हुक्म फरमाया। तो वालिदैन की अज़मत और बुलंदी इस मौके पर आया होती है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हुमा जन्नतुका व नारुका, कि वालिदैन तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। जन्नत किस तरह कि अगर हम उनकी खिदमत करें, उनकी फर्माबरदारी करें, उनके साथ हुस्न सलूक करें, उनके हुक्म को बजा लाएं, तो जब वो हाथ उठा कि अल्लाह ताला की बारगाह में आपके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ के सदके आप पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएगा और आपको शर्फ़ कबूलियत और बख्शिश अता फरमाएगा। और दोज़ख इस तरह कि अगर हम उनकी नाफरमानी करेंगे, उनके सामने सख्त बात करेंगे, उनसे बदतमीज़ी करेंगे और उनकी नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी वजह से, इस बेअदबी की वजह से अल्लाह ताला फिर बख्शिश नहीं अता फरमाएगा। हुज़ूर ने क्या फरमाया, वो तुम्हारे लिए फिर जहन्नम का बाइस बनेगा। हर इंसान की दुआ में कम से कम दो चीज़ें लाजमी हुआ करती हैं। एक, अपनी उम्र के लिए दुआ करता है कि अल्लाह ताला मेरी उम्र को लंबा फरमाए, और एक वो ये दुआ करता है कि अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में फरागी अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उसको लंबा फरमाए, दराज फरमाए, और जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में फरागी अता फरमाए, फलयबिर्र वालिदैन, तो वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। मुहद्दिसीन कराम लिखते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला जो उम्र उसकी पहले तकदीर में लिखी जा चुकी है उसको वालिदैन की दुआ के सदके लंबा फरमा दे, या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो काम बाकी लोग, जो नेक आमाल दूसरे लोग बिलफर्ज 90 साल या 100 साल की उम्र में करते हैं, अल्लाह ताला इस शख्स के जो वालिदैन का फरमा बरदार होता है छोटी उम्र में भी इतनी नेकियां लिख दिया करता है। और साथ फरमाया कि अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में भी फरागी अता फरमाता है। अच्छा, अब वालिदैन के ये जो हुकूक हैं, ये जो उनके साथ हुस्न सलूक करना है, क्या ये फ़कत उनकी ज़िंदगी तक ही महदूद है या इसके अलावा भी क्या वालिदैन के हम पे कुछ हुकूक लागू होते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई कि क्या वालिदैन के हुकूक जो ज़िंदगी में हम पर हैं, क्या उनके विसाल के बाद भी हम पे वो हुकूक लागू होते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 ऐसे हुकूक बयान फरमाए कि जो वालिदैन के विसाल के बाद भी उनकी औलाद पर जारी होते हैं।
پہلا جو حق عطا فرمایا والدین کا اپنی اولاد پر ان کے وصال کے بعد، فرمایا الصلاۃ علیہما، سب سے پہلا جو حق ہے اولاد کا والدین کے لیے وہ یہ ہے کہ جب ان کا وصال ہو جائے تو اولاد کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ ان کا نماز جنازہ خود ادا کرے۔ باقیوں کا پڑھنا اس کی ایک اور وجہ ہے، لیکن اولاد کے اوپر یہ والدین کا حق ہے کہ یہ اپنے والدین کا نماز جنازہ خود ادا کرے، بلکہ خود پڑھائے تو یہ زیادہ اولا ہے۔ دوسرا جو آپ نے حق فرمایا وہ یہ فرمایا کہ الاستغفار، کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اب دعائے مغفرت اس طرح کرے کہ اگر ان کا وصال ہو چکا ہے تو وہ یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو، جیسے نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے ان کے اوپر برکتیں اور رحمتیں فرماتے ہیں۔ امام بخاری ادب المفرد میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص قبر کے اندر جب اس کا حساب ہو رہا ہوتا ہے تو فرشتے اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے نیک اعمال کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں نے یہ نیکیاں تو نہیں کی، تو پھر میرے نامہ اعمال کے اندر یہ اضافہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو فرشتے اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارا وصال ہو گیا، تم ادھر آ گئے، لیکن تم پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے آئے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی، اللہ تعالیٰ نے اس دعاؤں کے صدقے تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ فرمایا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تفسیر ابن کثیر میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ باقی جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فقط ان پہ یہ کرم نوازی اور مہربانی فرمائی کہ انہیں فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں کرو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں۔ صرف انبیاء اور رسل کے اوپر یہ کرم نوازی اور مہربانی اللہ نے فرمائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت پر بھی یہ مہربانی اور کرم نوازی عطا فرمائی کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میری محبوب کی امت، پہلے میں نے باقی انبیاء اور رسل پر فقط یہ مہربانی عطا فرمائی کہ وہ مجھ سے دعائیں کرتے، میں انہیں بتاتا مجھ سے یہ دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا، اور اے میرے حبیب کی امت، یہ مہربانی میں اپنے محبوب کے صدقے تم پر فرما رہا ہوں کہ فقط یہ مہربانی رسولوں تک اب محدود نہیں رہی، بلکہ میں نے تمہیں بھی یہ شرط بخشا ہے کہ اب تم بھی مجھ سے دعائیں کرو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول اور منظور کروں گا۔ دعا کے بارے میں، دعائے مغفرت کے بارے میں ایک اور بہقی شریف کی حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغمس ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق۔ ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے تو اس کی حالت اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے ایک شخص گہرے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، جیسے ایک شخص گہرے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے اور وہ یوں ہاتھ پیر مار کے کوشش کر رہا ہے کہ کوئی شخص مجھے بچا لے، کوئی شخص اپنا ہاتھ بڑھائے اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کنارے تک لگا، تو وہ ینتظر دعوتن، وہ دعاؤں کے انتظار میں ہوتا ہے، اپنے والد، اپنی ماں، اپنے بھائی یا اپنے کسی بھی قسم کے رشتہ دار، بیٹا، دوست، تو وہ ان سے یہ توقع کر رہا ہوتا ہے، یہ ان کی طرف سے انتظار کر رہا ہوتا ہے اور امید پہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی دعا کریں گے۔ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جب وہ دعا ان کے لیے کرتے ہیں اور وہ دعا اس کو پہنچتی ہے تو وہ دعا اسے دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہر شے سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اور نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زندہ لوگوں کی دعاؤں کو مردہ لوگوں پر اس طرح کرم نوازی فرماتا ہے ان کی دعاؤں کی وجہ سے، حدیث شریف میں آتا ہے امثال الجبال، کہ ایسی برکتیں فرماتا ہے گویا پہاڑ جتنی رحمتیں، برکتیں اور کرم نوازیاں زندہ لوگوں کی دعاؤں سے اہل قبر کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، کہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں سب سے بڑا تحفہ ان کا اہل قبر کے لیے، مردہ لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ مزید صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث،
فرمایا کہ جب ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ نیکی یا معاذ اللہ گناہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن 3 ایسے عمل ہوتے ہیں کہ جن کا فائدہ اس شخص کو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا پہلی کیا چیز ہے؟ فرمایا من صدقۃ جاریہ، اس نے کوئی ایسا کام کیا لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، کہ جس کا فائدہ لوگ مسلسل اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب اسے زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جب وہ قبر کے اندر چلا جائے گا اس لوگوں کی بھلائی کے لیے کیے ہوئے عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے مزار میں بھی عطا فرمائے گا۔ اچھا، اگر وہ خود صدقہ جاریہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تو اسے عطا فرماتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ خود صدقہ جاریہ نہیں بھی کر سکتا، اس کے پیچھے لواحقین موجود ہوتے ہیں، اس کی اولاد ہوتی ہے، اگر وہ اس کے نام پہ کوئی صدقہ جاریہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب صاحب مزار کو عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سعد حاضر ہوئے، عرض کی ان ام سعد ماتت فای صدقۃ افضل، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی والدہ کا وصال ہو چکا ہے، تو میں ایسا کون سا صدقہ کروں کہ جو ان کے لیے فائدہ مند ہو؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الماء، تم لوگوں کو پانی پلایا کرو۔ تو انہوں نے کنواں ایک تھا اس کو لوگوں کے لیے وقف کر دیا، اور ساتھ یہ عرض کی فقال ھذہ لأم سعد، کہ یہ کنواں جو ہے یہ میں نے اپنی والدہ کے لیے وقف کر دیا، گویا اس سے جتنے لوگ بھی فائدہ حاصل کریں گے اس کا ثواب میری والدہ کو مزار کے اندر پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی کرم نوازی اور مہربانی عطا فرمائی کہ اگر کسی انسان سے صدقہ جاریہ نہیں ہو سکا تو بعد میں اس کی اولاد کو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حق عطا فرمایا، یہ اس پر کرم نوازی کی، یہ اختیار عطا فرمایا کہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں صاحب مزار کو عطا فرمائے گا۔ دیگر دوسری چیز جس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، فرمایا علم ينتفع به، پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہتے۔ اگر کسی شخص میں کسی دوسرے کو کوئی علم کی ایسی بات کر دی کہ جس پر عمل کرنے سے اس شخص کو بھی ثواب ملتا ہے، اور فقط اس شخص کو ثواب نہیں ملتا بلکہ جس نے سکھا دی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور قبر میں بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسے اگر کوئی استاد ہیں، انہوں نے اپنے شاگرد کو بالفرض بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہوئے یہ دعا کرنا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا کرنا، یا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا کرنا، مسجد سے باہر آتے ہوئے یہ دعا کرنا، فقط اتنا بھی سمجھا دیا اور اس طالب علم نے، اس شخص نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو جب تک وہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا کر رہا ہے، مسجد سے باہر آتے ہوئے یہ دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرما رہا ہے، اور وہ استاد جس نے اس کو سکھایا تھا وہ بے شک فوت ہو چکے، قبر میں جا چکے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ ثواب عطا فرما رہا ہے۔ ساتھ تیسری چیز کیا ارشاد فرمایا؟ ولد صالح یدعو لہ، تیسری چیز وہ ہے جس کا فائدہ صاحب مزار کو بھی پہنچتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ زیادہ دعائیں نہ بھی کرے، دن میں فقط 5 دفعہ نماز میں بھی پڑھ لے، تو یہ دعا وہ لازمی پڑھتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میری اولاد کو بھی، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ، ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پھر یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب دے کہ جس کی اولاد اس کے لیے اس طرح دعا کرتی ہے۔ اور یہ ہمارا اس طرح بیٹھنا، دعائیں کرنا، یہ 40ویں یا قرخانی، یہ فقط رسم نہیں ہے بلکہ یہ صحیح حدیث سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحدود صفحہ 67 کے اندر حضرت سلیمان ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے
کہ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد تیسرے دن تقریباً 3 میل کا سفر طے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے۔ آپ نے وہاں پہ جو تعزیت کرنے والے لوگ تھے ان پر سلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا، اور ساتھ یہ حکم فرمایا کہ ماعز بن مالک کے لیے استغفار کرو، اور ساتھ صرف استغفار نہیں کیا، ثم قام خطیبا، پھر آپ نے محفل کے برخاست ہونے کے بعد کھڑے ہو کے خطاب بھی فرمایا اور لوگوں کو ایڈریس کیا، لوگوں کو خطبہ دیا، ترغیب عطا فرمائی کہ آپ اپنے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کیجیے۔ اور اگر اس کا ثواب ثبوت کے اوپر یا کوئی ذہن میں شک و شبہات آتے ہیں کہ ایصال ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، تو بڑی سادہ سی اور بڑی مشہور و معروف مثال میں عرض کرتا ہوں کہ سن 2 ہجری کے اندر جب قربانی کا حکم آیا کہ جو شخص جس پر یہ شرائط لاگو ہوتی ہیں کہ وہ قربانی کر سکے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قربانیاں جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ پہلی قربانی اپنے لیے فرماتے، اور سورۃ الانعام کی جو آیت نمبر 161 اور 162 ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ پڑھتے اور اپنے لیے قربانی فرماتے، اور پھر ایک قربانی اپنی تمام امت کے لیے کیا کرتے، اور ساتھ یہ دعا کرتے، اللہم تقبل هذه من امت عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ میں یہ جو قربانی کر رہا ہوں اس کو اپنے بندے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قبول کرو۔ محدثین کرام لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو جب مومنین کا نامہ اعمال ان کے سامنے آئے گا، تو جب نیکیوں کا پلڑا جب رکھا جائے گا اور ان پہ وزن کیا جائے گا، تو انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال بعد میں نظر آئیں گے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی اس کے لیے قربانی ہے وہ سب سے اوپر چمک رہی ہے۔ تو اگر اس کا ثواب نہ پہنچتا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں قربانی فرماتے؟ اگر ثواب نہ پہنچتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں پانی کا صدقہ کرنے کی ترغیب عطا فرماتے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اوپر مہربانی فرمائی کہ ہمیں یہاں بیٹھ کے اور مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی اگلی منازل کو آسان فرمائے۔ وما علینا